अस्सलामुअलैकुम। लायर्स एडवाइस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम फैमिली केसेस के मुख्तलिफ़ मराइल के बारे में बात करेंगे कि फ़ैमिली केस क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और इन तमाम स्टेजेस को फॉलो करते हुए इस केस का क्या तरीक़ाकार होता है। तो वीडियो आखिर तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा कानूनी मसाइल के बारे में कोई भी इस तरह की वीडियो हो तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फैमिली केस क्या चीज़ है और ये कैसे शुरू होता है? फैमिली केस उस वक्त शुरू होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है, उनकी शादीशुदा लाइफ में कोई ऐसा इशू छोटा मोटा आ जाता है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते और उनमें से कोई एक मेंबर वकील के पास जाता है अदालत में अपना केस दायर करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी फ़ीमेल के साथ ज़्यादती हुई है, झगड़ा वगैरह हुआ है और उसे उसके शौहर ने घर से निकाल दिया है मार पीट कर, तो वो अदालत में जाएगी अपने वकील के पास और वकील उसकी तरफ से एक दावा दायर करेगा कि बीवी का जो है मार पीट कर चूँकि उसे निकाला है, और अगर वो चाहती है कि मैं मज़ीद अपने शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और मुझे खुला लेनी है, तो वो फिर खुला का दावा करेगी। इसी तरह अगर ख़र्चा वगैरह शौहर नहीं देता तो शौहर का जो होता है उसके ख़िलाफ़ ख़र्चे का दावा होता है वो फ़ीमेल करती है। इसी तरह तलाक़ के मामलात और दीगर जो अकमार बाज़ औक़ात नहीं देते या बच्चों का ख़र्चा नहीं देते हस्बैंड, तो इस तरह के मामलात में फ़ैमिली केसेस दायर किए जाते हैं फ़ैमिली कोर्ट में। तो सबसे पहले जो इस केस की इब्तिदा होती है वो एक अर्ज़ी दावे से होती है, जिसमें मियाँ या बीवी में से कोई भी एक फ़रीक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालत के पास जाता है और वहाँ पे शिकायत करता है कि जी इसने मेरे साथ ज़्यादती की है या मेरा हक़ अदा नहीं किया, इसलिए कानून मुझे मेरा कानूनी हक़ लेकर दे। कानूनी ज़बान में इसे दावा करना कहते हैं, और ये किसी भी साइड से हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है। कोई एक बंदा पहले दावा कर सकता है। तो ये जो फैमिली केसेस होते हैं ये फैमिली कोर्ट में होते हैं, और फैमिली कोर्ट्स हर ज़िला में तहसील की सतह पर मौजूद हैं, जहाँ पर एक फैमिली जज होती है। आम हालात में ज़्यादातर फ़ीमेल जज ही होती है और इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली मुकदमात देखना है। तो जब फैमिली कोर्ट में एक फ़रीक दावा कर लेता है, आया वो औरत है या मर्द है, तो अदालत उस दावे को देखने के बाद उसकी एक कापी और नोटिस दूसरे फ़रीक को भेजती है। इस नोटिस को समन कहते हैं, और दूसरी पार्टी को इसमें हिदायत की जाती है कि जी अगली मुकर्ररा तारीख़ पर अपना जवाब दावा अदालत में जमा करवाएं। यानी कि जवाब दावा में उन सारे तमाम इल्ज़ामात का जवाब तरतीब के साथ दिया जाता है जो दावा में मुद्दई यानी कि पहली पार्टी ने लगाए होते हैं। जब मुकर्ररा तारीख़ पर जवाब दावा आ जाता है तो अदालत दोनों फ़रीक़ैन में रिकन्सिलिएशन यानी मुसालहत की कोशिश के लिए एक तारीख़ मुकर्रर करती है, जिस पर दोनों फ़रीक़ैन को बुलाया जाता है, और इन दोनों की सारी बात जज साहिबा या जज साहब सुनते हैं, और अगर मसला वहाँ पे हल हो सकता हो तो कोशिश की जाती है कि सुलह हो जाए, या फिर उन दोनों में से अगर किसी एक बात पर भी दोनों सुलह करने को तैयार हो जाएं तो उन्हें मज़ीद वक्त दिया जाता है और इस बात पर नेक्स्ट डेट दी जाती है कि जी अगर आप में कोई ऐसा मसला है तो वो हल करने की कोशिश करें। जैसे कि शौहर अगर ख़र्चा नहीं दे रहा और वो उस बात पर एग्री हो जाता है कि मैं इसे ख़र्चा पूरा दूंगा अपनी वाइफ को या बच्चों का ख़र्चा दूंगा, तो हो सकता है कि उनमें सुलह हो जाए। इसलिए जो रिकन्सिलिएशन का जो असल मकसद भी यही होता है कि इन दोनों में हो सकता है कोई इतना बड़ा इशू ना हो और बातचीत से मसला हल हो सकता हो, तो अदालत में इस तरह से एक दूसरे को
فضول میں ایک دوسرے کے لیے پریشانی کھڑی کرنا، تو اس سے جان چھوٹ جائے اور عدالت کا بھی قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس سٹیج پر پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کیس کو ختم کر دیا جائے مصالحت کے ذریعے، یعنی کہ صلح کروا دی جائے۔ لیکن اگر اس سٹیج پر کیس حل نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا مسئلہ ہے ان میں کہ یہ آپس میں بیٹھ کر حل نہیں کرنا چاہتے، تو عدالت پھر کیس کو مزید آگے چلاتی ہے۔ پھر دونوں فریقین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی شہادت پیش کریں، یعنی کہ گواہ پیش کریں، اور ثبوت وغیرہ بھی کوئی ہیں تو وہ عدالت کے سامنے رکھیں۔ اس سٹیج پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی خلا کا کیس ہے تو اس میں یہ جو سٹیج ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی، اسی سٹیج پر عورت اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ اب شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ ظالم ہے، یا اس کے ساتھ کسی صورت اس کا گزارا مزید ممکن نہیں ہے، تو اگر وہ اس بات کا اقرار عدالت کے سامنے کر دیتی ہے تو عدالت مسلم فیملی کورٹ ایکٹ کی سیکشن جو 10 ہے اس کی سب سیکشنز کو فالو کرتے ہوئے اس کا بیان وغیرہ شہادت و ریکارڈ جو ہوتی ہے وہ ساری کر کے تو خلا کی ڈگری جو ہے وہ عورت کے حق میں جاری کر دیتی ہے۔ اور اگر تو اقمار جو ہے وہ عورت وصول کر چکی ہے تو اس کی واپسی، کیونکہ خلا کی صورت میں اقمار واپس کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ابھی جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو 50% اقمار جو ہے وہ عورت رکھ سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر وہ لے چکی ہے اور ہسبینڈ نے اسے دے دیا ہے اقمار، تو اس صورت میں اس کی شہادت وغیرہ قلم بند کی جائے گی کہ کیا عورت یا مرد ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں یا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں اقمار دینے یا نہ دینے کے بارے میں۔ تو جو اصل بات ہے ریکنسیلیشن کی، اگر سٹیج پر صلح نہیں ہو سکتی تو عدالت شہادت طلب کرتی ہے، اور سب سے پہلے آفیشیل وٹنسز جو ہوتے ہیں یعنی کہ سرکاری گواہان وغیرہ مدعی کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کا خرچہ بھی مدعی عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ ان گواہان ہیں، ان کے بیانات عدالت میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جن پر بعد میں مدعی کا وکیل باقاعدہ جرا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آفیشیل ایویڈنس ہوتی ہے اس کے بعد اورل ایویڈنس یعنی کہ زبانی شہادت ریکارڈ کی جاتی ہے، اور مدعی کی شہادت ختم ہو جانے کے بعد مدعی کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گواہ پیش کرے، اور اسی طرح سے اور زبانی شہادت اور جو آفیشیل ایویڈنس ہے وہ سارا ہونے کے بعد ان کی ریکارڈ جو بیان عدالت میں ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مدعی کا وکیل جو ہوتا ہے ان پر جرا کرتا ہے۔ تو شہادت مکمل ہونے کے بعد عدالت ایک بار پھر سے کوشش کرتی ہے کہ ان میں مصالحت ہو جائے۔ مصالحت کی یہ آخری کوشش ہوتی ہے، اور اس میں رضنامے کا کوئی طریقہ جو شہادتیں وغیرہ اور اس طرح کے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس دوران ان کا آپس میں کوئی بیٹھ کر مسئلہ حل ہو جائے اور کسی بات پر وہ متفق ہو جائیں، تو اس لیے عدالت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ مصالحت ہو جائے۔ اور پھر بھی اگر اس دوسری کوشش میں بھی عدالت ناکام ہو جاتی ہے اور صلح ان میں نہیں ہوتی، تو دونوں طرف سے پھر عدالت آرڈر کرتی ہے کہ دونوں طرف سے کیس پر فل آرگومنٹس کر دیے جائیں۔ تو جو دونوں طرف سے وکلاء صاحبان ہوتے ہیں، میاں کا اور بیوی کی طرف سے، تو وہ جتنے بھی آرگومنٹس ہوتے ہیں مکمل کیس کے وہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد فیملی کورٹ آرڈر کی ڈیٹ دیتی ہے، جس میں تمام جو شہادتیں اور بیانات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان سب کی روشنی میں میرٹ پر اس فیملی کیس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ اگر ایک طرف سے کوئی ایک فریق سستی کرتا ہے کیس کے بارے میں، کیس کی حاضری یا ایویڈنس یا ڈاکومنٹس مکمل نہیں کرتا، تو عدالت تھوڑے وقفے کی یعنی کہ شارٹ ڈیٹس دیتی ہے، اور ہفتہ 10 دن کی تاریخیں ہوتی ہیں جن میں موقع دیا جاتا ہے دوسری پارٹی کو کہ وہ اپنا ریکارڈ وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے وہ پورا کرے، یا حاضری اپنی اصالتاً یعنی کہ خود حاضر ہوں۔ لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی کیس کا فیصلہ دوسرے فریق کے حق میں ہو جاتا ہے، جسے یک طرفہ ڈگری کہتے ہیں، ایکس پارٹی ڈگری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور
اگر بعد میں کسی فریق کو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جی بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا، عدالت کی طرف سے کوئی اس طرح کا سمن نہیں گیا، تو اس لیے ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا، تو وہ اس پر ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو میرٹ پر جب اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد وہ سنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ایک دو اور باتیں ہیں، یعنی کہ جو خرچہ ہوتا ہے بیوی کا اور بچوں کا، یعنی کہ طلاق کی صورت میں اگر اس کیس میں طلاق ہو گئی ہے عدالت کی طرف سے، تو عدالت پھر جو ہسبینڈ ہوتا ہے اسے آرڈر کرتی ہے کہ اگر وہ بچے ہیں ان کے تو ان بچوں کا خرچہ مانا، اور بیوی کا خرچہ اور عدت وغیرہ کا خرچہ، باقی جو ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں بچوں کے، میڈیکل کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ سارا عدالت قسطوں کی صورت میں ہسبینڈ پر ڈال دیتی ہے، اور پھر وہ سب اس نے دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نکاح نامے میں مکان یا کوئی زمین وغیرہ لکھی ہے اور وہ عورت کے نام پر کر دی گئی ہے تو اس کا بھی قبضہ جو ہے عورت کو دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات جو اہم ہے، اگر شوہر جو ہے اس پر جو خرچہ سارا عدالت نے ڈال دیا ہے بچوں کا اور بیوی کا، اور نکاح نامے میں جو کالم 16-17 میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اقمار کے بارے میں، تو وہ چیز بھی عدالت پوری کوشش کرتی ہے کہ عورت کو دے دی جائے۔ اس لیے اگر ہسبینڈ بھاگتا ہے یا اس کے خلاف ڈگری ہونے کے بعد، عموماً ان کی کوشش یہی ہوتی ہے ہسبینڈ کی کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے، کیونکہ خرچہ وغیرہ دینے سے وہ بھاگتے ہیں۔ طلاق بھی دے دی ہوتی ہے تو وہ عورت سے جان چھڑانے کے لیے بہانے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو عورت ہوتی ہے وہ اجرا کی ڈگری لگا سکتی ہے، یعنی کہ عدالت کے سامنے درخواست دے سکتی ہے کہ جی آپ نے جو آرڈر دیا تھا اس پر تو وہ ہسبینڈ عمل نہیں کر رہا، اس لیے آپ مجھے میرا حصہ لے کر دیں۔ تو عدالت دوبارہ سے اس کا اجرا کا جو پروسیجر ہے وہ شروع کرتی ہے، اور شوہر اگر کہیں پہ ہو اس کی عدالت کی پہنچ میں ہو تو اسے طلب کیا جاتا ہے، اور بذریعہ پولیس بھی بعض اوقات اس کے وارنٹ نکلتے ہیں اور اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کرنا چاہتا تو اس کی ساری جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ اٹیچ کر دی جاتی ہے، اور پھر بھی اگر وہ نہیں دے سکتا تو پراپرٹی، یعنی کہ اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو عدالت پھر اس کی جائیداد وغیرہ جو ہے اسے نیلام کرتی ہے، اور بیوی بچوں کا جتنا بھی خرچ نکلتا ہے وہ اس کے حوالے کرتی ہے بیوی کے، اس کی جائیداد بیچنے کے بعد۔ ساتھ ہی ہسبینڈ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے، جب تک کہ عدالت کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا سارا جو بیوی کا خرچہ ہے وہ ہسبینڈ نے ادا کر دیا۔ تو جناب عالی، یہ تھا جو فیملی کیس کا مکمل پروسیجر ہے، وہ آپ کو میں نے آج سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ جو نئے آنے والے ہمارے وکلاء صاحبان ہیں، نئے اسٹوڈنٹس ہیں لا کے، تو انہیں اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو آپ اس کے بارے میں بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر نیچے آپ کو نظر آ جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں۔ تو اصل میں ہماری جو ریگولر ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں، تو ہماری وہ ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں جو پرسنل کسی ایشو کی وجہ سے تھوڑی بیزی ہیں، اس لیے آج وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی۔ تو آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو ہماری لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے